अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। नेशनल प्रेस क्लब और के अहदेदारान की मुलाकात हुई और इस हवाले से बात करेंगे। काफ़ी अहम बातें इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में शेयर की हैं। अनवर रज़ साहब उस मुलाकात में मौजूद थे। अनवर रज़ साहब से जानेंगे कि इमरान खान साहब के क्या तासुरात थे, क्या बातें उन्होंने अहम की हैं और कौन कौन से अहम सवालात उनसे किए गए। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के पास कौन से पत्ते हैं इस वक्त प्ले करने के लिए और इमरान खान साहब ने सहाफियों को कौन सी नई नई बातें बताई उस पर बात करेंगे। और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जो ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब ने फतह हासिल किया, उसके बाद इमरान खान साहब का क्या नैरेटिव है, क्या पोजीशन है, और जो इमरान खान साहब क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं उस पर इमरान खान साहब का अब क्या स्टांस है, उस पर बात करेंगे। और तो और इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से क्या मौक़िफ़ इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं, अनवर रज़ साहब से उस हवाले में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। काफ़ी अहम ये कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी जौहरी सलामती के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी और आलमी मयार के इक़दाम भी किए हुए हैं। इस हवाले से भी इस अहम कॉन्फ्रेंस में बात हुई है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इस वक्त अमेरिका की तरफ से ये गैर जिम्मेदाराना बयान का आना और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस होना, ये कितना अहम है, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इंशाल्लाह हम बात करेंगे सानहा कारसाज को 15 साल बीत चुके हैं लेकिन जख्म अभी भी ताज़ा हैं, अभी तक वो तमाम मुजरिमान गिरफ्त में नहीं आए हैं। उसके साथ साथ 8 साल कबल जब जलावतनी के बाद वापस लौटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो उनका जो इस्तकबाल था, जो इस्तकबाली जुलूस था, वो धमाकों से लरज़ उठा। इस सानहे के अंदर 177 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 600 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन जो मुजरिमान हैं वो आज तक गिरफ्त में नहीं आ सके। उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जो कराची बल्दियाती इंतखाबात है उनको मुलतवी कर दिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि इतने अहम वक्त पर जब इमरान खान साहब बहुत लीड भी ले रहे हैं तो उस वक्त ये इंतखाबात क्यों मुलतवी हुए हैं। सिंध हुकूमत क्या ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहती है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगे नाज़रीन, तो मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अनवर रज़ साहब, और प्रोग्राम में मुझे स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया आपने। प्रोग्राम का आगाज भी मैं आपसे ही करूंगी। आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत जो अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, सर कितना हम ये समझते हैं, खासकर जो अमेरिका का बयान सामने आया था, एक गैर जिम्मेदाराना बयान था, उसके बाद उनको उसके ऊपर जस्टिफिकेशन भी देना पड़ी, बट ये बयान आने के बाद ये जो आज अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? मारिया, एक तो जो जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दी थी, इट वाज वेरी इरिस्पॉन्सिबल और गैर जिम्मेदारी थी। और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स शुड बी वेरी क्लियर व्हेन ही स्पीक्स कि उनको फैक्ट्स और फिगर्स होने चाहिए, कोई ऐसी प्रूफ होनी चाहिए, वो भी बात नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ का कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस, ये बहुत अहम इक़दाम था और ये बहुत ज़रूरत भी थी इसकी। बड़े टाइम के ऊपर हुआ और बड़ा क्लियर बताया गया कि इसके अंदर कि हमारा कमांड कंट्रोल बहुत सेफ है, नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया के मॉडर्न तरीके कमांड कंट्रोल सिस्टम के साथ मैच करता है और आज तक कभी एक रत्ती भर लीक कहीं नहीं हुई कि इंफॉर्मेशन की ये कहाँ पर है, कैसे है और कौन इसको कंट्रोल करता है, सबको वजह। और बेसिकली वजह ये है कि जब उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की तो क्योंकि इसको ज़्यादा मिलिट्री कंट्रोल करती है, हमारे स्पेशल डिवीजन्स हैं और स्ट्रेटेजिक फोर्स हैं जिसको संभाल करती हैं, तो इससे ये बहुत ज़रूरी था बयान देना। और स्पेशली उन्होंने ये बात की है कि जी ये हमारा कमांड कंट्रोल सेफ भी है, मॉडर्न भी है और ये पाकिस्तान एक बहुत ही जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है और हमने कभी भी जो है रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भी नहीं दिया इसके बारे में। और इसके मुकाबले में इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में आपके सामने नेपाल में एनरिच यूरेनियम जो है वो वहां पर बेचा जा रहा था, इंडिया में 2-3 दफा बेचा जा रहा था। फिर ये जो क्रूज फायर इंडिया से अनअटेंडेड फायर हो गया था पाकिस्तान में, कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। ये उनकी वीकनेसेस हैं, ये उनके लीकेजेस हैं, लेकिन दुनिया इसके ऊपर आंखें बंद कर लेती है। और जिस मुल्क का कमांड कंट्रोल मोस्ट सिक्योर है उसके बारे में ऐसी स्टेटमेंट देना कि जी पाकिस्तान इज डेंजरस कंट्री, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें नहीं पता। आई थिंक ये बहुत ही अफसोसनाक और बहुत अच्छा पाकिस्तान की
مسلح افواج نے اس کا جواب دیا ہے. میں تو ابھی یہاں تک کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک جوائنٹ ہمارا سیشن ہونا چاہیے تھا سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا, اور ایک وہاں سے پبلک ریپرزینٹیٹیو کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ. یہ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی کہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے, اور جو حقیقی ہمارے نمائندے ہیں ان کو بھی اس پر ایک یک زبان ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ آج وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے وہ بالکل بائیڈن کے بیان سے الگ ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی پالیسی نہیں ہے بلکہ یہ صرف بائیڈن کا بیان ہے, اور شاید یہ اس کے کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز بھی ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی, بیکاز یو ہیو سین اٹ کہ اس کا پاکستان کا ایٹیٹیوڈ از ڈفرینٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ہماری پبلک سے, عوام سے, فورن آفس سے جب اتنا بڑا ریئیکشن گیا تو میرے میں دے بھی اٹس این آفٹر تھاٹ کہ ہم اپنے اسپوک پرسن سے یہ ایسے دلا دیتے ہیں, بات کرتے ہیں. بٹ بائیڈن وانٹیڈ ٹو بیسیکلی پلیز انڈیا, کیونکہ $450 ملین کے جو انہوں نے اسپیئر پارٹ دیے ہمارے 16 کے لیے, اس پہ انڈیا نے بڑا واویلا مچایا ہوا تھا. تو یہ تو ہماری سپر پاورز کی یہ ویلیو ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کے لیے ایک اتنے ریسپانسبل نیوکلیر ملک کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی تھنک اس کے اوپر اسٹل فیل کہ یہ ضرور ہونا چاہیے سیشن. وہاں سے اگر یہ اسٹیٹمنٹ جائے گی تو یہ دنیا میں, کانگریس میں, امریکہ میں اثر رکھتی ہے, بیکاز دے آلویز ٹاک اباؤٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی تو پھر ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے یہ اگر بات جائے گی تو اٹ ول ہیو مور ویلیو. ٹھیک ہے, بغیر صاحب اس حوالے سے بھی کہیے گا کہ امریکہ کا صدر ہونا اور اوپر سے اس طرح سے ڈائریکٹ بیان دینا اور کیٹیگوریکلی کہنا کہ پاکستان از اے ڈینجرس کنٹری, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد جو ریلیشنز ہیں پاکستان یا امریکہ کے درمیان وہ بھی کافی حد تک ڈسٹرب ہوئے ہیں؟ اور یہاں پر جب ایک طرف پولیٹیکل نیریٹو بھی پاکستان کے اندر یہی بنا ہوا ہے کہ جو حکومت گرائی گئی عمران خان صاحب کی, اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا, اور اس کے بعد اس طرح کی سٹیٹمنٹس آنا, تو یہ کہیں نہ کہیں اس کو بھی بیک لیش کر رہا ہے, عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو, ان کے نیریٹو کو بھی وہ بھی کر رہے ہیں. ساکن یہ بڑی غلط سٹیٹمنٹ ہے, اور سب سے ڈینجرس ملک آئی آنیسٹلی فیل از امریکہ. انہوں نے عراق میں کیا کیا آپ کے سامنے ہے, انہوں نے لیبیا میں کیا کیا, انہوں نے سیریا میں کیا کیا, انہوں نے افغانستان میں کیا کیا. ایوری ویئر دے آر دا کاز آف کنسرن. ناگاساکی, ہیروشیما میں کس نے ایٹم بم گرایا تھا, ملین میں لوگوں کو مارا. تو ابھی اب یوکرین وار میں آپ دیکھیں جہاں کہ رشیا کے اوپر جا کے انہوں نے اس کی بالکل نیک کو پکڑا ہوا تھا, اور وہاں اپنے بایولوجیکل ویپن, نیوکلیر ویپن, سب چیزیں وہاں سیٹ کی ہوئی تھی, اور فورس کیا رشیا کو ریئیکٹ کرے. خود رسپانسبل. اب رشیا اگر آپ لے کے جا رہے ہیں نیوکلیر ویپن موو کر رہا ہے, اور ادھر سے امریکہ موو کر رہا ہے, تو تھرڈ ورلڈ وار کے دہانے پہ کون لے کر گیا؟ اٹ از یو ایس اے. وی شوڈ بی ویری کلیئر. اور اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے, اپنے اجارہ داری کے لیے آپ اس طرح کرنا کسی لحاظ سے بھی آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. یو شوڈ ٹرائی ٹو کریٹ اے پیس ان دا ورلڈ. پاکستان نے, اور پاکستان ناراض کیوں ہے کہ پاکستان نے یوکرین میں اوپنلی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہماری آرمی کی پالیسی ہے کہ وی آر فرینڈ ان پیس. ہم پیسفل ریزولوشن کے لیے وی آر آلویز دیئر, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف اینی بلاکس فار اگریشن. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, بھارت میں تو آپ نے دیکھا کہ یورینیم بازاروں میں بھی بکتا رہا, وہاں پر تو امریکہ نے بالکل چپ سادھ رکھی تھی. تو پاکستان میں پاک چین جو تعلقات ہیں اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یا اپنے کو پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس طرح پاکستان کو پریشرائز کیا جاتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اس حوالے سے رد عمل ہے وہ تگڑا رد عمل ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا ابھی تک ریئیکشن ٹھیک ہے, بٹ آئی اسٹل فیل کہ یہاں سے ہمارے جو اسمبلی سے ایک ریزولوشن جائے گا, دیٹ ول کیری دا ویٹیج. اور سیکنڈ یہ کہ دے ڈونٹ وانٹ کہ, اب دیکھیں اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ریجن میں اسٹرانگ ہوتے ہیں. ریجن میں کون ہے ہمارے؟ وی آر 4 نیوکلیر پاور. انڈیا کو تو آپ چھوڑ دیں, ہمارا دشمن ملک ہے, بٹ پاکستان, دین رشیا, دین چائنا, 3 نیوکلیر ملک اس ریجن میں ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ ان آر ریجن فرسٹ, and then we should move forward. We must remain engaged with America, big power ہے, European Union ہے. Then we have یہ اس کے ساتھ نیٹو کے اندر دیکھ لیں. We do agree کہ ہم نے ان سے یہ تعلقات اچھے رکھنے ہیں, ہمیں بڑی پاور سے رکھنا چاہیے, اور تو ہم کسی کو بھی اگنور نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں اپنے نیشنل آبجیکٹو جو ہے نا وہ پرسو کرنے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اس معاملے پر ایک پیج پر ہونا چاہیے, کیونکہ سیاسی جماعتیں تو شاید اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہی ہیں؟
لیکن اس سے پوائنٹ یہ بھی تو ہے برگیڈی صاحب کہ ایک طرف ہم سب بھی جاتے ہیں، آپ نے بات کی، انور صاحب نے بات کی کہ ہمیں آن پیج ہونا چاہیے اس تمام سچویشن کو لے کے جب when it comes to the country thing، لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ ہم ایز اے کنٹری مل کے بے شک جتنا مرضی ایک آواز بلند بھی کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ جو سپر پاور، تو ہمارا نیریٹو آپ کو لگتا ہے اس طرح سے کوئی اس کو گین مل پائے گا؟ کیونکہ امریکہ جو کہے گا باقی کنٹریز تو وہی سن رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر، نیشنل سیکورٹی کے اوپر جہاں بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں، بٹ اس کے اوپر وی شوڈ بی یک زبان۔ آپ امریکہ میں دیکھ لیں، یوکرین وار کے اوپر ڈیموکریٹس ہیو گون فار وار، ٹھیک ہے، لیکن باقی ایوری باڈی سپورٹنگ دیم، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ریپبلکن نے یہ ڈیسیژن لیا ہے تو ڈیموکریٹ سب دیر آن ون پیج۔ تو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہم سب کو ایک پیج ہونا چاہیے، لیکن مجھے حیرانی ہے سب پولیٹیشین بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان will never utter a word, you will see it۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کس کی دوگلی پالیسی ہے، کس کا کیا انٹرسٹ ہے، کس سے کیا ڈائریکشن لی جاتی ہیں، یہ ہمارے ملک کی ڈائکوٹمی اور ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ادروائز اس اسٹیج کے اوپر اگر ہم اسمبلی میں چلے جاتے، آئی ووڈ ہیو سیڈ کہ ایون یہ پی ٹی آئی بھی جاتی اسمبلی میں صرف اس سیشن کے لیے، اور وہاں جا کے جوائنٹ ریزولوشن دیتے، دیٹ وڈ ہیو کیریڈ اے لاٹ آف ویٹ۔ اور جہاں پر یکجہتی پتہ چلتی ہے جب ہمارے پارلیمنٹیرینس اور سینیٹرز آن ون پیج ہے، ارسپیکٹو وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سسٹم میں کمی ہے، یہ ہماری سوچ میں کمی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب تو کیٹیگوریکلی پہلے سے بھی کہتے ہی آئے ہیں کہ نام نہیں بھی لیتے تھے لیکن نام لے بھی لیتے تھے اس ملک کا، کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کروایا، یا نیریٹو ان کا بھی فی الحال یہی ہے، تو ان کے لیے تو بہت ایزی ہے، وہ تو پہلے سے یہی نیریٹو لے کر آگے چل رہا ہے کہ امریکہ جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا ریلیشنز۔ دیکھیں نہیں چاہتا از اے ڈفرنٹ تھنگ، وی ہیو ٹو ریمین انگیج ود امریکن۔ امریکن از اے بگ پاور، ہمارے بڑے انٹرسٹ ہیں، ہمارا ٹریڈ ریلیشن ان سے بہت ہے، لائک وائز یورپین یونین سے اپنے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیپ پرسوئنگ یور نیشنل آبجیکٹو، وہ ہمارے کلیئر ہونے چاہیے، لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کے ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے۔ ہمارے رشیا سے تعلقات یا چائنا سے تعلقات یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امریکہ کی وجہ سے کریں، نو، ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے۔ We will have the best relations with every country which we think it is going to be in our national interest. ویسے بھی برگیڈیئر صاحب خطے میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں قیام امن کے لیے، تو امریکہ کو ہماری بھی ضرورت ہے، ایسی بات تو نہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ڈیفینیٹلی خطے میں امریکہ نے اگر اپنی پوزیشن کو کچھ بہتر کرنا ہے تو پاکستان ان کے لیے بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ رضا دیکھیں، پاکستان is a very very important country۔ جی Pakistan is a nuclear country. Pakistan is an Islamic country. Pakistan has the 7th largest military and battle hardened army. Our geostrategic location is so good that nobody can ignore us. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی امریکہ کو ہر وقت ضرورت ہے، اسی لیے وہ پاکستان سے انگیج رہتا ہے۔ حالانکہ وہ اسٹریٹجک ریلیشنشپ اس نے انڈیا کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، ساؤتھ چائنا سی میں ان کی ضرورت ہے، چائنا کے خلاف ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے انہوں نے 2+2 بنایا ہوئے، جس میں رشیا، جاپان، سوری آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا شامل ہیں۔ پھر انہوں نے ایک انڈیا، یو ایس اے اور یو اے ای کے ساتھ بھی اپنی گٹجوڑ کی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اگنور نہیں کریں گے۔ تو یہ اب ہماری لیڈرشپ کی افیکٹ دیکھنا ہے، ڈپلومیسی کیسی ہے کہ ہم while remaining engaged with everyone we keep pursuing a national objective، اس میں ہم کمپرومائز نہ کریں۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن سر، بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، انہوں نے اپنا وقت دیا۔ یہاں پہ ناظرین بریک کا ٹائم ہے، لیکن بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے انور رضا صاحب کی کافی اہم ملاقات ہوئی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، سو ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کا اس وقت جو نیریٹو ہے، اگریشن ہے، اور خاص کر ضمنی انتخابات میں جیت کے بعد عمران خان صاحب کی کیا باڈی لینگویج ہے، انہوں نے کیا باتیں کی، نئے آرمی چیف سے متعلق انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، ضمنی انتخابات کے متعلق کیا باتیں کی ہیں، قبل از وقت انتخابات سے متعلق کیا باتیں کی ہیں، بہت ساری اہم باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں، سو کیا ڈسکشن ہوئی ہے، بریک کے بعد ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نیشنل پریس کلب اور RIUJ کے کچھ عہدیداران سے ملاقات کی ہے، اور یہ کافی اہم ملاقات رہی ہے، اور اس ملاقات کے اندر انور رضا صاحب بھی موجود تھے۔ سر کہیے گا کہ آج کی جو ملاقات تھی، کیونکہ عمران خان صاحب تازہ الیکشن جیتے ہیں، 6 سیٹیں جیتے ہیں عمران خان صاحب،
تو باڈی لینگویج کیا تھی عمران خان صاحب کی, کیا ایکسپریشن تھا اور کس طرح بیہیو کر رہے تھے عمران خان صاحب؟ ماریا, آج چونکہ میں پریزیڈنٹ ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ عابد عباسی, ہم نے اپنے عہدیداران کے ساتھ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے. اور ملاقات جب شروع ہوئی تو عمران خان صاحب خاص سے کانفیڈنٹ دکھائی دیے. ان کی جو باڈی لینگویج تھی, ان کی جو گفتگو تھی, ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا. تو میں نے جب شروع ہوئی بات تو میں نے کہا, خان صاحب میں آپ سے دل کی سچی کھری باتیں کروں گا, میں کوئی آپ سے چاپلوسی یا اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا کہ جو عموماً حکمرانوں کے گرد لوگ کیا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو مائنڈ نہیں کریں گے. جس پر خان صاحب نے بڑا برجستہ جواب دیا اور بڑا دلچسپ وہ جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ انور رضا صاحب میں ناراض نہیں ہوں گا, میں کوئی جنرل باجوہ ہوں جو فوری طور پر ناراض ہو جاؤں. تو بڑا اچھا کامنٹ تھا ان کا. تو لگتا یہ تھا کہ اب وہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کا وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور باجوہ صاحب کے ساتھ جو ناراضگی تھی شاید وہ کم ہوئی ہے, ختم تو شاید نہیں لیکن کم ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ وہ بھی بڑے سافٹ تھے باجوہ صاحب سے متعلق اور بڑا انہوں نے مسکرا کر یہ جواب دیا. تو بڑا برجستہ ان کا یہ جملہ تھا اور بڑا اچھا لگا. پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کوئی بھی آئے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں, میں صرف چاہتا ہوں کہ میرٹ کو فالو کیا جائے. اور انہوں نے کہا میں کوئی چور تو ہوں نہیں, اگر میں چور ہوں تو مجھے ڈر ہو کہ کوئی آرمی چیف آ جائے گا, کوئی آئی جی آ جائے گا یا کوئی جج آ جائے گا. تو انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی کہا کہ میں بالکل ملک میں میرٹ چاہتا ہوں اور میں اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتا. اور لیکن ابھی انور صاحب آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کافی پراعتماد نظر آئے, کافی کانفیڈنس تھا ان کے اندر, لیکن ایسا کیا ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں؟ ضمنی انتخابات تو اگر ہم نکال دیں تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہوا ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیے ماریا, مجھے جو لگا ایک تو پل ڈیٹ کی ایک رپورٹ ہے جو 11 ضمنی حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, اس میں عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑی ہے اور جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ 37% سے 49% ہوا ہے. دیکھیے یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے ان کی کہ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ عمران خان صاحب نے الیکشن جیتنے کے بعد پارلیمنٹ میں نہیں جانا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ 6 حلقوں سے خود جیتے ہیں اور جو 8 نشستوں میں سے 2 انہوں نے لوز کی ہیں. تو یہ بڑا ان کے لیے کانفیڈنس تھا ان کے پاس. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ضمنی انتخاب تھا یہ ایک ریفرینڈم تھا, اور وہ جو کانفیڈنٹ تھے اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ وہ سمجھتے ہیں اور اس میں وہ حق بجانب بھی ہیں کہ ایک عوام کی بڑی طاقت ان کے ساتھ ہے. اور دوسرا میں نے جو ان کی باڈی لینگویج سے محسوس کیا, خیر انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ان کے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط بہتری کی طرف دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ وجہ تھی ان کی پر اعتماد ہونے کی, اس لیے انہوں نے آج بڑی کھلی ڈلی اور بڑی کافی کانفیڈنٹ بھی اس لیے نظر آتے ہیں, تعلقات بہتر ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن اس کے ساتھ انور صاحب لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں. آلدو وہ ضمنی انتخابات میں جیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر ہی ہے, اس کے آگے میں نہیں جا سکتا اور انتظار نہیں ہو سکتا, اکتوبر کے اندر ہی لانگ مارچ ہوگا. تو اس حوالے سے کیا کوئی بات ہوئی ہے, اس حوالے سے کیا شیئر کیا عمران خان صاحب نے؟ بالکل, عمران خان صاحب نے بلکہ خود اس بات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا لانگ مارچ تو ضرور ہوگا اور بہت جلد ہوگا. تو ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ ڈیٹ بتائیے, انہوں نے کہا بہت جلد ہوگا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور میں آپ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اکتوبر کے اینڈ تک ہوگا, اور مجھے لگ رہا تھا عمران خان صاحب کی گفتگو سے کہ بالکل وہ اکتوبر کے اینڈ تک لانگ مارچ ضرور کریں گے. اور اس کے لیے لیکن ڈیٹ کا اعلان کب ہوگا پھر؟ دیکھیے انہوں نے کہا بہت جلد ہوگا. شاید میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ مسئلے سے کام لے رہے ہیں یا وہ وزڈم سے کام لے رہے ہیں. وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں. اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہتری آ گئی اور عمران خان صاحب کا جو قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ ہے وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے یا انہیں انتخابات کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے, تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ نہ کریں. اور اگر انہیں انتخابات کی تاریخ نہیں دی جاتی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات مزید بہتر نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ضرور لانگ مارچ کریں گے. اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور انہیں پتہ ہے اور وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میرے ساتھ عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مرتبہ 25 مئی والا واقعہ نہیں ہوگا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 مئی والا واقعہ ریپیٹ نہ ہو, اس وجہ سے عمران خان صاحب شاید ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے تاکہ حکومت اس سے تیاری نہ کر سکے اپنی؟ دیکھیے اچانک سے ڈیٹ اناؤنس ہو. ماریا, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر بڑے وزڈم والے بڑے دانشمند لوگ موجود ہیں اور وہ الیکٹیبلز ہیں جو 5 مرتبہ پارلیمنٹ میں موجود رہے. تو آپ کو کٹ آف ڈیٹ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کٹ آف ڈیٹ دے دیتے ہیں لانگ مارچ کی, پہلی بار عمران خان صاحب کو سن بھی رہے ہیں. جی سن بھی رہے ہیں,
اور اگر آپ کٹ آف ڈیٹ دیتے ہیں لانگ مارچ کی تو مجھے بتائیں تو پھر آپ کیسے، اگر اس کے مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر پاتے تو پھر آپ کیا سروائیو کریں گے؟ پولیٹیکلی آپ کی ہار ہوگی۔ تو کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو انتخابات کی ڈیٹ مل جائے، اور ان ڈیٹ ملنے کے ساتھ ساتھ اگر انہیں ڈیٹ مل جاتی ہے تو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ تو انتخابات میں کوئی حتمی بات نہیں کی جاتی سیاست میں، اور کٹ آف ڈیٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پھنس جائیں گے، وہ بند گلی میں چلے جائیں گے۔ ابھی تو ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں اور وہ مذاکرات کر بھی رہے ہیں۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان صاحب کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے، لیکن وہ یہ ضرور کر رہے ہیں کہ اس اکتوبر کے اینڈ میں وہ لانگ مارچ ضرور کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو مذاکرات ہیں ان کو فروٹفل کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، اور وہ جو دباؤ پولیٹیکل پارٹیز پر اور اسٹیبلشمنٹ پر ہے ان کا، وہ اس کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے دماغ ہیں ان کی پارٹی کے اندر، سمجھدار دماغ ہے، ان کو سن رہے ہیں۔ جیسے بھی ہم نے دیکھا بھی کہ پرویز خٹک صاحب کا یہ مشورہ تھا کہ آپ عمران خان صاحب تمام سیٹس کے اوپر جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں ضمنی انتخابات کے اندر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب یا اسد عمر صاحب اس طرح کے لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب اس وقت سن رہے ہیں، یا ان کی بات یا جو بھی وہ وزڈم شیئر کر رہے ہیں پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی پولیٹیکل چیز کو لے کر وہ اس کو عمران خان صاحب فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کی جو ایڈوائز ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب نے پولیٹیکل سچویشن کو فورسی کرنا ہے، ان کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک عمران خان صاحب جو اپنے پتے کھیل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کھیل رہے ہیں، اور جو ان کا پریشر ہے، جو مومنٹم بنا ہوا ہے وہ قائم ہے، اور اس سے حکومت بھی پریشان ہے۔ دیکھیے، 13 سیاسی جماعتیں مل کر اگر ایک سیاسی جماعت کو شکست نہیں دے سکی تو پھر ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن بھی ہے، اور انہیں یہ لمحہ فکری ہے، کیونکہ اگر عام انتخابات قبل از وقت ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے بھی پارلیمنٹ میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ اس بات کا خوف تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اور شاید یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے جو حکمران اتحاد ہے وہ انتخابات کی ڈیٹ نہیں دے رہا، اور وہ بھی بضد ہے اس بات پر کہ ہم نے انتخابات اپنے وقت پر کروانے ہیں۔ آج آپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھا، سنا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے اور وہ کسی کی دھونس دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ہم سے جب گفتگو کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے کسی نہ کسی کیس میں کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کروا دیں اور تب یہ انتخابات کروائیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے، خان صاحب نے بتایا کہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر عمران خان باہر رہا یا انتخابات میں حصہ لیا تو پھر یہ 13 سیاسی جماعتیں مل کر بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن ایک پازیٹیو بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا، اور وہ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات ہوں، لیکن ان کا یہ سٹانس اپنی جگہ پر اب بھی قائم ہے کہ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، انہوں نے جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے جو کرپشن کی ہے، انہوں نے جو بے قاعدگیاں کی ہیں، ان کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پہلے کی طرح کوئی لنگڑی لولی حکومت لینے سے بہتر ہے یا ان کو تسلیم کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو بڑے پرعزم تھے، اور دیکھنا یہ ہے آنے والے دنوں میں کہ اگر خان صاحب کا یہ الیکشن کی ڈیٹ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ لانگ مارچ ضرور کریں گے، اور حکومت کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کیا کارڈز شو کرتے ہیں وہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جرنلسٹ سے بھی کافی مسائل ہوتے ہیں انور رضا صاحب، اور چونکہ آج جب ملاقات ہوئی تو وہاں پر اوبویسلی نیشنل پریس کلب اور RIUG کے جو کچھ عہدیداران ہیں وہ موجود تھے، تو آج آپ کی ایز اے پریزیڈنٹ آف نیشنل پریس کلب بھی وہاں پر موجود تھے، وہاں پر آپ کی عمران خان صاحب ملاقات ہوئی، تو کیا کچھ مسائل آپ نے صحافیوں کے شیئر کیے ہیں یا میڈیا کے اندر کیا مسائل ہے وہ کچھ شیئر کیے ہیں، کچھ گلے شکوے کیے ہیں؟ عمران خان صاحب کا کیا رسپانس تھا اس پر؟ ماریا، ہم نے آج بڑی کھلے دل کے ساتھ خان صاحب سے گفتگو کی، اور خان صاحب نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہماری گفتگو سنی بھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ماضی میں ہوتا رہا اور میری حکومت میں ہوتا رہا۔ ہم نے کہا کہ آپ نے نیشنل پریس کلب کا جو فنڈ تھا
सालाना, वो 3 बरस आपने रोके रखा और उसकी वजह से जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सफ़र किया उन्होंने। हम उनकी कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प करते थे, उनके बच्चों की कोई एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए काम किया करते थे कि जो नहीं हुए, और उसका सारा गुनाह और वज़न आप पर आता है। उन्होंने इसको एडमिट किया और उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे बिल्कुल पता नहीं था और मुझे अपनी दौरे हुकूमत में इन चीज़ों पर मुझे अपनी गलतियों का एहसास भी है और मैं इसको दूर भी करूंगा। उन्होंने हमें कहा कि आप मुझे रिटन फॉर्म में ये चीज़ें दीजिए और मैं अब भी कोशिश करूंगा कि आपके जो मसाइल हैं उनको हल कर सकूं। और उन्होंने इसको समझा भी और वो जानते भी थे। उन्होंने कहा कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो वाकई कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन उन्होंने मालकान को माफिया कहा और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। उन्होंने कहा कि ये जितने अरबों रुपए जो कमाते हैं ये अपने अदर देन जो इनके बिजनेस हैं जिनको ये मीडिया की वजह से प्रोटेक्ट करते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, या ये अपना पैसा बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर वो बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी भी बसर करते हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान में मीडिया हाउसेज हैं वहाँ पर ना तो वो मुलाजमीन जो वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी तनख्वाहें अदा करते हैं और ना ही उनके जो वाजबात हैं वो अदा करते हैं। उन्होंने कहा मुझे इस बात की संगीनी का इस तरह अंदाज़ा नहीं था जिस तरह आप लोगों ने बयान किया। फिर उन्होंने इस बात का भी इजहार किया, जब हेल्थ की एक दोस्त ने बात की तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा ये चीज़ें होती थी सामने और मीडिया चीख कर बोलता था कि ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, तो क्या उस वक्त इमरान खान साहब तक कोई खबर नहीं पहुँच जाता था? या इमरान खान साहब इतने बेखबर थे कि उनको नहीं आइडिया था कि इस वक्त मीडिया के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी मुलाकात थी उसके बाद हमें भी ये अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग थे वो गलत पिक्चर उन्हें पोर्ट्रे करते थे। आज इमरान खान साहब को जब हमने कहा कि आपने पैका तरमीमी आर्डिनेंस क्यों लेके आए, उसकी वजह क्या थी, और मैंने कहा आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स याद हैं जो उन्होंने कहा कि अगर आज वो पैका तरमीमी आर्डिनेंस लागू होता तो इमरान खान साहब खुद 100 दिन के लिए जेल के अंदर होते, जेल की सलाखों के पीछे होते। तो मैंने कहा क्या आपको ये एक्सेप्ट था? वो उस पर खामोश है। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि आप मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे थे, ये आपने स्क्रू करना था जर्नलिस्टों को, क्या ये फेयर था? आपको ऐसा करना चाहिए था। वो उस पर खामोश थे। लेकिन उन्होंने एक बात का इजहार किया, उस बात का इजहार हम भी करते हैं कि आपने जो मीडिया जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है वो एक इंतहाई पॉजिटिव बिल है और उसका क्रेडिट हमने कहा कि हम आपकी गवर्नमेंट को देते हैं और हम ये पब्लिकली भी ये बात करते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। जहां आपकी पॉजिटिव चीज़ों को हम उसका अहाता करते हैं, इज़हार करते हैं, वहां डॉलर का रेट जब बढ़ता था तो इमरान खान साहब को मीडिया से पता चलता था, लेकिन जर्नलिस्ट के मसाइल आपसे मिलकर इमरान खान साहब को पता चल गए। चले देर आई दुरुस्त आई। लेकिन इसके साथ पीटीआई ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया है उसके ऊपर क्या ख्यालात हैं इमरान खान साहब के, और आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? व्हाट्स योर टेक कि ये कितना इमरान खान साहब के लिए फ्रूटफुल हो सकता है या ऐसे कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस इमरान खान साहब को फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए मारिया, इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक जो मुतनाज़ा बयानात देते हैं उसका मकसद दो है। एक तो कि इमरान खान साहब को ये मालूम है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है या तोशाखाना केस है, इससे मुताल्लिक अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला आता है तो वो पब्लिक ओपिनियन डेवलप करेंगे और बताएंगे कि मैं तो पहले ही कहता था कि ये इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और ये हुक्मरानों के हाथों में खेल रहा है, लिहाजा वो इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब इसीलिए इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाते हैं और उसकी बातें भी कर रहे हैं और पहले से ही ये सारी चीज़ों को उन्होंने फोर्स किया और चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ फैसला आया तो वो पब्लिक में जाएंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इस इलेक्शन कमीशन के नीचे आम इंतखाबात मानने को तैयार हैं, इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं, कोई चारा नहीं। लेकिन उसके साथ साथ वो दबाव जो वो इलेक्शन कमीशन पर रखना चाहते हैं अपने बयानात की वजह से और उसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं, वो आज उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने एक रेफरेंस भी उनके खिलाफ दायर कर दिया और इसका मकसद ये है कि वो इलेक्शन कमीशन पर अपने दबाव को बरकरार रखें। लेकिन वो तो इस्तीफों की बात करते हैं इमरान खान साहब। नहीं, उन्होंने कहा कि जब कासिम सूरी साहब ने इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए थे तो फिर उसके बाद परवेज़ अशरफ ने जो 8 इस्तीफे एक्सेप्ट किए उसको फौरी तौर पर उसको नोटिफाई कर दिया, हुक्मरानों के कहने पे किया। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। मैं समझता ये हूँ कि इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पर दबाव बरकरार रखना चाहते हैं, उसी तरह जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च के जरिए आम इंतखाबात की डेट लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर यह दबाव रखा हुआ है, दबाव बरकरार रखने के लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल रेफरेंस दायर किया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर कमिश्नर के खिलाफ अगर कोई चीज़ होती तो इमरान खान साहब पहले ही
اس کا اظہار کر چکے ہوتے اور یہ ریفرنس بہت پہلے سے ہی دائر کر دیا جاتا. لیکن عمران خان صاحب نے اب اس وقت اس لیے یہ ریفرنس دائر کیا ہے تاکہ وہ تو انگیج رکھیں اور اپنے جو ووٹر سپورٹرز ہیں اور ان کو یہ بتا سکے کہ ہم تو چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کر چکے ہیں, اب عدالتیں ہی کچھ نہیں کر رہی. تو یہ جو بال وہ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی پھینک رہے ہیں, عدالتوں کی طرف ہی پھینک رہے ہیں تاکہ وہ اپنے ووٹرز کے سامنے سرخرو ہو سکیں. پوائنٹ ٹیکن. انور صاحب بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے سانحہ کارساز کے اوپر. اس کو 15 سال بیت چکے ہیں مگر زخم آج بھی تازہ ہیں, مجرمان آج بھی کھلے عام گھوم رہے ہیں. بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید 15 برس پہلے آج ہی کے دن 8 برس کی ڈلا وطنی کاٹنے کے بعد جب وطن پہنچی تو کراچی کی عوام نے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا. لیکن اس کے بعد کارساز کے مقام پر ان کے استقبالی جلوس میں بم دھماکے ہوئے اور ان بم دھماکوں میں 177 افراد جاں بحق جبکہ 600 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے. یہ کافی اہم سانحہ تھا جو ہوا, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں تیمور طالپور صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام کو ٹائم دیا. سر کہیے گا, سانحہ کارساز کو 15 برس بیت چکے ہیں, بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی تھیں, بی بی شہید بھی اس میں زخمی ہوئی. کن الفاظ میں یاد کرتے آپ اس سانحے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ماریہ. ہاں, یہ جو سانحہ ہوا تھا اور جب یہ سانحہ ہوا تھا تو میرے خیال سے محترمہ کی گاڑی چھوڑ کے کوئی 8-10 گاڑیوں کے بعد میرے والد صاحب کی گاڑی تھی اور اس کے کوئی 6-8 گاڑیاں پیچھے میری گاڑی تھی. تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے اور کتنا نقصان ہے اور کیسے ہوا ہے. پر حیرت کی بات یہ تھی کہ جب ہم سب, میں تو آف کورس بھاگا پہلے اپنے والد صاحب کی طرف ان کو دیکھوں, پر وہ آلریڈی اپنی گاڑی سے نکل کر جا چکے تھے آگے بی بی صاحبہ کی گاڑی. تو میں خود پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. تو پھر جب میں نے وہاں پہ گیا تو عجیب ایک ایسا منظر تھا جو کبھی آپ امیجن نہیں کر سکتے, جو کہ کبھی میں نے کسی فلم کے اداکاری میں بھی نہیں دیکھا, کہ بی بی کے اتنے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا کہ میں نہ ان تک پہنچ سک رہا تھا اور نہ اپنے والد صاحب تک. حالانکہ عموماً جب ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے, کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ابھی ایک سیکنڈ بلاسٹ یہاں پہ ہو جائے گا, تھرڈ بلاسٹ ہوگا, تو اور پروٹوکول بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب بلاسٹ ہو تو یو موو اوے فرام دا بلاسٹ سائٹ. پر یہاں پر لوگوں نے آ کے بی بی کو گھیرا, چاہے وہ ورکر ہوں, چاہے وہ پارٹی کے لیڈرز ہوں. بہت ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا ماحول تھا اور اس وقت جو دیکھ رہا تھا اس کو احساس ہو رہا تھا کہ شاید کوئی اپنے ماں باپ سے بھی اس طرح پیار نہ کرتا ہو جس طرح لوگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کرتے تھے. تو وہ منظر آج بھی یاد ہے. حالانکہ میں ڈرا ہوا تھا, پریشان تھا, پتہ نہیں تھا کہ کس کو کیا زخمی ہوئے ہیں, کیسے ہوئے ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے. اور بڑا ٹائم لگا مجھے اس کے بعد بلاول ہاؤس پہنچنے میں. وہاں جا کر پھر ہم نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ بھی خیریت سے تھیں, میرے والد صاحب بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے تھے. پر جس طرح سے نقصان ہوا, جتنی جانیں گئیں, اور اس سے زیادہ جو ایک بڑا ہی حیرت کا مقام تھا کہ اگلے دن ہی بی بی صاحبہ نے کہا کہ بھائی مجھے جانا ہے بغیر کسی پروٹوکول کے, چپ کر کے, اور ہسپتال میں جا کے پیشنٹس کو دیکھنا ہے. تو میں تو بڑا جونیئر آدمی ہوں, میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا. تو باقی ایک دو لوگوں نے کہا کہ بی بی ہم نہیں آپ کو جانے دیں گے, آپ کے اوپر سیکنڈ اٹیمپٹ کا میں دھمکی ملی بھی ہے, اینڈ یو کین ناٹ ٹیک دس رسک. کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کون جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. گاڑی میں بیٹھی ہیں, نکلی ہیں, ہم بھی پیچھے بیٹھے ہیں, بھاگیں گاڑیوں میں, آگے بریک ماری ہے. ہمارا دوست بھی تھا ملک محمد خان, وہ ناظم تھا جی لیاری سے, ابھی جو گینگ وار میں اس کو شہید کر دیا گیا. تو گاڑی روکی اور مجھے بڑا یاد ہے اس کی گاڑی کا نمبر بھی ہوتا تھا لیاری 1, ایک جیپ تھی کوئی سرف میرے خیال سے. تو بی بی صاحبہ تیمور صاحب آپ کی باتیں بالکل بجا, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حقیقی معنوں میں جڑیں عوام میں ہیں, اور یہ بات ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. پیپلز پارٹی پہ یہ حملہ نہیں تھا سانحہ کارساز, یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی سندھ میں حکومت بھی ہے, ابھی تک وہ کلپریٹس, وہ دہشت گرد گرفتار نہیں ہو سکے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی, جو ہمیں رپورٹیں ملی تھی, جو ہمیں انٹیلیجنس نے جس طرف سے لیڈ کر کے ہمیں لے کے گئے تھے, تو ہم تو اسی ڈائریکشن میں چلتے رہے. اب افسوس کی بات کیا تھی کہ جس طرح سے وہاں پر اس شہادت کے بعد صفائی کر دی گئی,
حالانکہ پوری دنیا کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جب کہیں پہ کوئی ایسا حسانیہ ہوتا ہے اس کے بعد دین یو ویٹ، آپ انتظار کرتے ہیں، فورینسسٹ آتے ہیں، چیک کرتے ہیں. پر یہ شاید جو ملوث تھے ہمیں اشارہ کہیں اور کا ملا، شک ہمارا لوکل لوگوں پر بھی تھا. بی بی صاحبہ نے اپنی زندگی کے دوران ہی کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو فلانے نام لیے تھے کہ وہ رسپانسبل اس میں ہوں گے. اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں گائیڈ کیا، جو ہمیں چیزیں ملی وہ پاکستان سے باہر کی طرف جا رہی تھیں، اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں جو آپ کو یاد ہوں گی. تو اٹ واز اے ویری سیڈ انسیڈنٹ اینڈ ویری، اس سے بھی زیادہ دکھ یہ تھا کہ اس کے بعد جب سیکنڈ انسیڈنٹ بھی ہوا اسلام آباد میں، وہاں پر بھی کیا گیا، ساری حقائق مٹا دیے گئے. اور کس طرح سے میں نہ مانوں کہ شاید مشرف بھی اس میں انوالو تھا یا نہیں تھا. تو یہ چیزیں بڑی گہری، بڑی لمبی چیزیں ہیں، اس پہ بڑا ڈیبیٹس ہوئے ہیں. چیئرمین بلاول صاحب اور باقی سب اس پہ کتنا آپ سوچیں ان کی ماں کی انہوں نے کیا کمی پیشی چھوڑی ہوگی، یا زرداری صاحب نے اپنی بیوی کے لیے کیا کمی پیشی نہ چھوڑی ہوگی. دیکھیں یہی صورتحال تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی بھی تھی کہ ان کے جو کلپریٹس جو دہشت گرد تھے وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے اور معاملے کو اسی طرح دبا دیا گیا. مرتضیٰ بھٹو کے قاتل آج تک گرفتار نہیں ہو سکے. تو کیا تیمور صاحب اس ملک میں جو وزرائے اعظم رہ چکے ہیں، اہم شخصیات ہیں، ان کو اس طرح دن دہاڑے مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے تو ان کے ملزمان پکڑے نہیں جائیں گے؟ کیا یہ ہماری جو حکومتیں ہیں، سویلین گورنمنٹ ہے، ان پر سوالیہ نشان نہیں ہیں؟ بالکل جی، ہمیں اس کو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے. کل کو جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے جی. کل کو پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ملک کے پریزیڈنٹ بنیں گے. تو ہمیں تو ان سب چیزوں کا خیال ہے، اور ہمیں ہر وہ چیز کرنی ہے جو ان چیزوں سے ہمیں بچا سکے. کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، چاہے شہباز شریف صاحب ہو، چاہے نواز شریف صاحب ہو، تو ان کے اوپر یہ ساری چیزوں پہ سیکیورٹی ہے، بڑھنی چاہیے. پر ہماری انٹیلیجنس کو زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تیمور تالپور صاحب ناظرین ہمارے ساتھ. ناظرین، سانحہ کارساز کو 15 برس تو بیت چکے ہیں، لیکن زخم آج بھی ویسے ہی تازہ ہیں، غم آج بھی ویسا ہی ہے. اور جب بات ہو بی بی شہید کی تو آنکھیں ویسے ہی جھک جاتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. ناظرین، ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.